मुमारत के गली कोचों में खूब रौनक थी। अक्सर लोग अपनी बालकोनियों में बैठे गली के पार अपने हमसायों से महूए गुफ्तगू थे। सन्नान ने देखा कि जैसे अंदरूनी लाहौर पर्दा नशीन औरतें सारा दिन खिड़कियों में बैठी खांचा फरोशों का इंतजार करती रहती हैं। रेडियों वाला आया तो झट एक टोकरी में चवन्नी रखी और रस्सी से नीचे लटका दी। घर बैठे सब्जी और फल वगैरह की भी खरीद इसी तरीके से की जाती है। कुछ इसी तरह का निज़ाम यहाँ पेरिस में भी राइज था। रेवड़ियों की बजाय डबल रोटियां वाइन खरीदी जा रही थी। कावा खानों के बरामदों में बिछी हुई कुर्सियां फुटपाथ फलांकर सड़क तक आ पहुंची थी। इन पर बैठे हुए लोग खुश गप्पियों में मसरूफ थे। कावा खानों के बरामदों में सजावट की खातर बांस के साथ बंधी हुई रस्सियों के साथ रंग बिरंगे कमकमे लटक रहे थे। हवा चलती तो बल्ब झूलते और रोशनियों का अक्स बेफिक्र मुसव्वरों, तालिब इल्मों और जवान औरतों के चेहरों पर पड़ता। एकदम सन्नान को ख्याल आया, जिस मकसद के लिए एक रोज से ज्यादा इस शहर में ठहरा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। अभी तो उसे दरियाए सीन के किनारे पास्कल की तलाश में निकलना था। वो सारा दिन की आवारागर्दी से बेहद थक चुका था और दरियाए सीन वहां से काफी फासले पर था। इस महूम उम्मीद पर वो उस वक्त इतनी दूर जाने के मूड में न था, इसलिए उसने वहां जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने मकान की जानब चल दिया। मकान का दरवाज़ा खुला था। वह हाल में दाखिल हुआ तो दाएं हाथ के कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कौन है? अंदर से मैडम जी की आवाज़ आई, जिसने शायद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन ली थी। मैं हूँ आपका पाकिस्तानी किरायादार मैडम जी, सन्नान ने खड़ा होकर जवाब दिया। कमरे का दरवाज़ा खुला और मैडम जी नायलॉन के बारीक नाइट गाउन में ढकी अनढकी बाहर निकल आई। उसकी सुर्ख आंखों से जाहिर था सन्नान के अदा किए हुए पेशगी किराए की रकम का इस्तेमाल अभी तक जारी था। वह एक हाथ कूल्हे पर रख कर किवाड़ के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शब खैर, सन्ना ने जल्दी से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इतनी जल्दी भी क्या है? मैडम जी ने वहीं खड़े खड़े झूम कर कहा। मेरे कमरे में आ जाओ, जरा बातें करेंगे। मैं अकेली बोर हो रही थी। अध खुले किवाड़ से तपाई पर रखी शराब की गदली सब्ज बोतल और एक गिलास नजर आ रहा था। शुक्रिया, लेकिन मैं बेहद थक चुका हूँ। अब आराम करना पसंद करूंगा। मेरे कमरे में भी बेआरामी तो नहीं? मैडम जी ने बस शरारत भरे लहजे में कहा। हल्की रोशनी में उसके चेहरों की झुर्रियां मांद पड़ गई थीं और वो खासी कबूल सूरत नजर आ रही थी। दरअसल मैंने अभी तक शाम का खाना भी नहीं खाया। और ये सन्ना ने जैकेट की जेब में ठुंसी हुई डबल रोटी की तरफ इशारा किया। पनीर के साथ खाऊंगा। डबल रोटी और पनीर भी कुछ खाने की चीज़ है? तुम अंदर कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें आमलेट बनाकर दूंगी, बिल्कुल मुफ्त। आमलेट? सन्नान घबरा गया। उसे पाल की वार्निंग याद आ गई। तुम्हारे जैसे लड़कों का तो वो आमलेट बनाकर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये डबल रोटी और पनीर पाल ने दिया था। वो बदमाश तुम्हें कहाँ मिल गया? मैडम जी ने गुस्से से कहा। और फिर किसी पुरानी याद ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। पाल अच्छा लड़का था, तुम्हारी तरह नाना की गर्दान नहीं करता था, मान जाता था। उसने हसरत आमेज लहजे में कहा और फिर आंखें बंद करके गुनगुनाने लगी। सन्नान ये मौका गनीमत जाना और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर उसने मुड़कर देखा तो मैडम जी वहीं खड़े दरवाजे के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए मुस्कुराई जा रही थी। कमरे में दाखिल होने से कबल उसकी निगाहें गैर इरादी तौर पर साथ वाले कमरे के दरवाजे पर उठ गई। वहां बिल्कुल खामोशी थी। सन्नान अपने कमरे में आया और कपड़े बदल कर बिस्तर पर बैठ गया। पाल की दी हुई डबल रोटी तो मज़ेदार थी, अलबत्ता पनीर में से एक जर्द कीड़ा बरामद हुआ। सोने से पहले उसने नल से जी भरकर पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। पेरिस में उसका पहला दिन बेहद हंगामा खेज गुजरा था। बेशुमार दिलचस्प लोगों से वास्ता पड़ा था और इस मशहूर जमाना शहर के कई रूप नज़रों के सामने आए। ये मैडम जी भी खूब है, वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। बेचारी, इतने में सन्नान के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। कौन है? सन्नान ने लेटे लेटे जोर से पुकारा। कोई जवाब न आया। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। सन्नान, जो बड़े मज़े से सफरी रजाई में लिपटा हुआ था, बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे शुबा था कि कहीं मैडम जी शराब के दो चार गिलास और चढ़ाने के बाद वो आमलेट वाली दावल दोहराने ना आ गई हो। क्या मुसीबत है? सन्नान ने एक लंबा सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। दहलीज पर साथ वाले कमरे वाली लड़की खड़ी थी। उसके खुले हुए काले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मैंने तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो चली आई। मुखल होने की माफ़ी चाहती हूँ। फरमाइए, सन्नान ने उबासी लेते हुए पूछा। तुम्हारे पास सुरख शराब होगी? शराब? सन्नान ने मुंह बना लिया। हाँ, अंगूरों की सुरख शराब। मैं शाम को जल्दी में खरीदना भूल गई, कल लौटा दूंगी। मैं शराब नहीं पीता, सन्नान ने वहीं खड़े खड़े उकताहट से कहा। काफ़ी तो होगी, मुझे इस वक्त किसी मशरूब की शिद्दत से तलब है।
लड़की के चेहरे पर थकन के आसार थे। सन्नान दरवाजे से हटकर पलंग के पास आ गया और इसके नीचे से अपना सफरी थैला घसीट कर बाहर निकाल लिया। थैले की बैरूनी जेब में खाने पकाने का सामान था। उसने कॉफ़ी का डब्बा निकालकर लड़की के हवाले कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेहद ममनून नजर आ रही थी। मैं सिर्फ एक प्याली बनाकर अभी वापस किए देती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं, सन्ना ने खिलाकर मुस्कुरा कर कहा। सुबह वापस कर दीजिएगा। और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। अभी वो रजाई को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटने भी ना पाया था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला है। सन्नान उठकर बैठ गया। अब ज़रूर मैडम जी होगी। दरवाज़ा खुला तो फिर वही लड़की थी। उसने कॉफ़ी की 2 प्यालियाँ उठा रखी थी। एक तुम्हारे लिए। उसने बिस्तर के करीब आकर एक प्याली सन्नान को थमा दी और वहीं खड़ी हो गई। क्या मैं यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी लूँ? मैं अपने कमरे में अकेली बोर हो रही थी और ये रहा तुम्हारा कॉफ़ी का डब्बा। यूं मालूम होता था जैसे इस घर में औरतों की अक्सरियत अपने कमरों में बैठी बोर हो रही थी। पहले मैडम जी और अब ये मोहतरमा। हाँ हाँ ज़रूर। सन्नान रज़ाई में से निकलकर बिस्तर के सिरे पर बैठ गया। कमरे में तो कुर्सी है नहीं, आप पलंग पर ही बैठ जाएं। शुक्रिया। लड़की ने पलंग पर बैठते हुए कहा। सन्नान लाशौरी तौर पर बिल्कुल ही कोने में सिमट गया। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। मेरा नाम जैनी है। लड़की ने इसकी तरफ बड़ी बेचारगी से देखा। मुझे सन्नान कहते हैं, उसने जल्दी से कहा और फिर सर झुकाकर काफ़ी पीने लगा। उसे बेहद उलझन हो रही थी। वो सोशल बातचीत के मूड में नहीं था और अब सोना चाहता था। आपका खामद अभी काम से नहीं लौटा? सन्नान ने थोड़ी देर की खामोशी पर के बाद ऊँघते हुए पूछा। वो नहीं चाहता था कि लड़की की मौजूदगी में ही वो सो जाए। लड़की हंस दी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। पिछली शब आपके कमरे में मौसीकी की बड़ी खूबसूरत धुनें बज रही थी। शायद किसी मर्द की आवाज़ भी आ रही थी। हाँ, पिछली शब। लड़की ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। सन्नान की काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी मगर वो प्याली दोनों हाथों में थामे बिस्तर के सिरे पर अकड़ूं बैठा रहा। अब वो कैसे गैर मुहज़्ज़ब हुए बगैर इस लड़की को कमरे से चले जाने को कहे। उसने जानबूझकर एक तवील जमाई ली। खूबसूरत खूबसूरत धुनें थी ना? सन्नान ने सोच चौंक कर कहा। तुम कह रहे थे कि मेरे कमरे में पिछली शब बड़ी खूबसूरत धुनें बज रही थी। हाँ, वो बिल्कुल सतार बहुत अच्छी थी। मेरे कमरे में आ जाओ, दोनों बैठकर मौसीकी सुनते हैं। लड़की ने बड़े खुलूस से दावत दी। सन्नान फिर चौंक गया। मेरे कमरे में? अच्छा, मेरा मतलब है फिर कभी सही। सन्नान ने बिस्तर से उठकर प्याली लड़की को थमा दी। मैं बेहद थका हुआ हूँ और अब सोना पसंद करूंगा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेगी। मैं किसी बात का बुरा नहीं मनाती। लड़की ने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। अगर बुरा मनाऊं तो खाऊं कहाँ से? सन्नान को पहले से ही इस लड़की के बारे में मामूम सी बेचैनी थी मगर अब वो इस फिक्रे से सब कुछ जान गया। वो एक फ्रांसीसी मुहावरे के मुताबिक चंचल लड़की थी, एक कारोबारी औरत। सन्नान को इससे पहले इस किस्म की लड़की से मिलने का इत्तेफाक न हुआ था और वो हैरान हो रहा था कि शक्लो सूरत के लिहाज से वो नहायत आम सी लड़की लग रही थी। उसने उसके लिए अपने दिल में हमदर्दी सी महसूस की। एक चंचल लड़की होते हुए भी उसकी बातों में बेपनाह खुलूस और चेहरे पर मासूमियत थी। उस मैडम से कहीं ज्यादा, जो शराफत का लबादा ओढ़े हुए भी शायद इस लड़की से ज्यादा घिनौने किरदार की मालक थी। मेरा ख्याल है मुझे इतनी भी नींद नहीं आ रही कि सतार की एक दो दिलकश धुनें भी ना सुन सकूं। सन्नान ने बेहद धीमे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जैनी वहीं रुक गई और झिझक कर कहने लगी। मैं मुखल नहीं होना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं। सन्नान ने स्लीपिंग सूट के ऊपर जैकेट पहनते हुए कहा। काफी पीने से नींद बिल्कुल गायब हो गई है। मैं सितार की धुनें जरूर सुनना पसंद करूंगा। जैनी का कमरा सन्नान से कहीं बेहतर था। खिड़की पर लैस के बारीक पर्दों को मखमल के भारी परतों ने ढक रखा था। कोने में पड़ा वसी पलंग अपने मुतअद्दिद गद्दों और शनील की रजाई की वजह से बेहद आरामदेह दिखाई दे रहा था। पलंग के चारों तरफ सफ़ेद लैस के पर्दे झूल रहे थे। एक कोने में एक बड़ी ड्रेसिंग टेबल पर दुनिया जहान का मेकअप का सामान बिखरा पड़ा था। फर्श पर एक पुराना कालीन था और उस पर एक आरामदेह और नरम सोफा सेट। कमरे की मुख्तलिफ खुशबुओं में खुराक की भी खुशबू थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि वो अपना खाना पकाना भी वहीं करती है। खिड़की के साथ तपाई पर शराब की एक खाली बोतल और 2 गिलास धरे थे। उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के लबों पर लिपस्टिक लगी थी। जैनी ने कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर की शिकनें दुरुस्त की, खिड़की का पर्दा आगे खींच दिया और फिर बारी सोफे पर रखे गद्दे को थपथपा कर वहीं वापस रखते हुए कहने लगी। मेरा कमरा ज़्यादा आरामदेह नहीं, प्लीज़ बैठिए। सन्नान सोफे पर बैठ गया। जाने क्यों वो बेहद नर्वस महसूस कर रही थी। यूं लगता था जैसे उसके यहाँ उससे पहले कभी कोई मेहमान ना आया हो।
बड़ा अच्छा कमरा है, सन्नान ने कमरे का जायजा लेते हुए खुश इखलाकी से कहा। जानी बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, जैसे वो कमरे की सजावट से मुतमिन न हो। आरामदेह भी है, सन्नान ने फिर कहा। मेरी आमदनी इससे बेहतर कमरे में रहने की इजाज़त नहीं देती, बस गुजारा है, जैनी ने वहीं खड़े खड़े कहा और मुस्कुराने लगी। ओह, उसने एकदम मुंह पर यूं हाथ हथेली जमा दी जैसे कोई हादसा हो गया हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कोई मशरूब पेश नहीं कर सकती। और फिर कदरे पशेमान होकर कहने लगी, तुम कहो तो तुम्हारे कमरे से वो काफ़ी का डब्बा फिर उठा लूँ और तुम्हें काफ़ी बना दूँ। सन्नान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। अजीब लड़की है। जैनी इसी बेकरारी के आलम में दौड़ती हुई सन्नान के कमरे में से काफ़ी का डब्बा ले आई और ड्रेसिंग टेबल के नीचे से एक स्टोव निकाल कर उसे जलाया और काफ़ी के लिए पानी रख दिया। अलहदा बावर्ची खाना वाला कमरा बेहद महंगा मिलता है, जैनी ने माजरत भरे लहजे में कहा। मैं अपना खाना यहीं स्टोव पर ही बना लेती हूँ। काफ़ी तैयार हो गई तो इसने एक प्याली सन्नान को दी और खुद इसके पहलू में ही सोफे पर बैठ गई। वो अब बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वो खूबसूरत धुनें क्या हुई? सन्नान ने काफ़ी की चुस्की लेते हुए पूछा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। उसने जल्दी से उठकर पलंग के नीचे एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर घसीट कर बाहर निकाल लिया। मेरे पास जो सितार का रिकॉर्ड है वो एक फ्रांसीसी मूसीकार का है। फिजा में पिछली शाह वाली दिलकश धुन फिर गूंजने लगी। जैनी ने सन्नान को बताया कि फ्रांस के साहली शहर मार्सेल्स की रहने वाली है। उसकी माँ फ्रांसीसी थी और बाप एक अलजायरी मलाह जो इसकी पैदाइश के फौरन बाद इन दोनों को छोड़कर भाग गया था। उसकी माँ ने बंदरगाह के साथ एक शराब खाने में वेट्रेस की हैसियत से नौकरी कर ली। वो सारा दिन शराब खाने के कोने में बैठी अपनी माँ को तकती रहती, जो ग्राहकों को भुगताने के साथ साथ उस पर भी नजर रखती और जब भी फुर्सत मिलती जल्दी से उसे चॉकलेट या दूध का गिलास थमा देती। जैनी इस शराब खाने में जवान हुई और फिर अनपढ़ होने की बिना पर चूंकि उसे और कहीं नौकरी न मिल सकी तो उसने भी वहीं काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान में उसकी माँ चल बसी और वो अपना मुख्तसर असासा समेट कर एक नए मुस्तकबल की तलाश में पेरिस चली गई। पेरिस में मुझे नए मुस्तकबल की बजाय सिर्फ खुशगवार माहौल की पेशकशें होती रहीं, जिनकी मुद्दत कभी भी 2-4 घंटे से बढ़ने न पाई। जैनी के लहजे में तलखी थी। पहले पहल तो मैंने शरीफाना जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें बुरी तरह नाकामी हुई और फिर आखिरकार वो खामोश हो गई। और फिर सनान के लहजे में बेपनाह हमदर्दी थी। बस फिर क्या, मैं भूखी नहीं रह सकती। मैं इस मामले में बेहद कमज़ोर वाक़या हुई हूँ। अब तो ये पेशा ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। जैनी की आंखों में हल्की सी नमी थी। सन्नान खामोश बैठा काफ़ी पीता रहा और इसकी बातें सुनता रहा। पास्कल ही अपाहिज नहीं, वो सोच रहा था। इस दुनिया में अक्सर लोग अपाहिज हैं। माजूरी जिस्मानी ना भी हो तो कभी मजबूरी और कभी भूख इनको अपाहिज कर देती है। फिर जैनी अपने बचपन की बातें करने लगी। किस तरह छुट्टी के दिन उसकी माँ उसे मार्शल से बाहर पिकनिक पर ले जाया करती थी। जनूबी फ्रांस का खुशगवार मौसम और चमकीले दिन जो अब एक ख्वाब होकर रह गए थे। जैनी आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही और वह खामोशी से सुनता रहा। और फिर जैनी की आवाज़ मद्धम होती गई, बिल्कुल मद्धम, जाने कब उसे गहरी नींद ने आ लिया था। सन्नान की आंख खुली तो वो उसी सोफे पर दराज था जहाँ पिछली शब बैठकर उसने काफ़ी पी थी। एक खूबसूरत और गर्म कंबल उसके गिर्द बड़ी एहतियात से लिपटा हुआ था और उसके सर के नीचे एक नरम तकिया पड़ा था। नाश्ता? उसने आंखें मली और सर उठाकर देखा। जैनी उसके ऊपर एक ट्रे उठाए खड़ी थी। एक अदद नरम फ्रांसीसी बन, मक्खन, जाम और गरम काफ़ी। मुझे अफसोस है कि मैंने एक मर्तबा फिर तुम्हारे ही डब्बे में काफ़ी लेकर बनाई है। सन्नान पहले तो फैसला न कर पाया कि वो कहाँ है और ये लड़की कौन है, और फिर यकदम उसके जहन में पिछली शब के तमाम वाक़यात घूमने लगे। उसने जल्दी से कंबल उतार दिया और सोफे से उठ बैठा। मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था, सन्नान ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए माजरत की। थकन की वजह से गनूदगी सी तारी हो गई थी और शायद इस तरह नींद ने आ लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह बेहद नदामत महसूस कर रहा था। जाने ये लड़की क्या सोचती होगी। अगर जानबूझकर भी ऐसा करते तो कोई फर्क न पड़ता। जानी ने ट्रे टपाई पर रख दी और बन पर मक्खन और जाम लगाकर उसके सामने रख दिया। गलती मेरी थी जो इतनी देर तक बातें करती रही। मुझे जगा दिया होता, सन्नान ने कदर बेरुखी से कहा। पहले नाश्ता। जानी के लहजे में बेहद नरमाहट थी। उसने भूरे रंग का एक नहायत खूबसूरत ऊनी लिबास पहन रखा था और वह बिल्कुल सुकून की एक नौ उम्र तालबा लग रही थी। नाश्ते से फारग होकर उसने जानी का शुक्रिया अदा किया
اور ایک مرتبہ پھر وہاں سونے پر معذرت کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے یوں ہی مڑ کر دیکھا۔ جینی ابھی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مسکرا رہی تھی۔ سنان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، وہ مسکراتی رہی۔ کچھ تو ہے۔ کیا آج بھی پیرس میں کل کی طرح اکیلے ہی گھومتے رہو گے؟ ہاں، کیوں؟ ایسے ہی پوچھا تھا۔ پھر بھی اگر تمہیں گائیڈ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ اتنے خوبصورت گائیڈ صرف پیرس میں ہی ملتے ہیں۔ سنان نے جینی کا مدعا جان لیا تھا۔ اور بلا معاوضہ، جینی کھل اٹھی، میرا یہی لباس کام دے جائے گا یا کوئی اور پہن لوں؟ سنان سوچ میں پڑ گیا۔ صرف دوستی اور رفاقت کی حد تک وہ صنف نازک سے میل جول کا قائل تھا، مگر اس سے آگے جانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ سیاحت کے بھی چند اصول ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کم از کم سنان کے لیے یہ تھا کہ صرف صنف نازک کی بندش سے اس کے پاؤں کسی ایک جگہ رکنے نہ پائیں۔ کہیں رک جانے سے تو سیاحت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ سفر کا مطلب ہے لگاتار حرکت، اور جب قدم رکنے پر مائل ہو تو نہیں۔ اس نے جینی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اسے اس وقت دیکھ کر بھی کوئی اس کے پیشے کا تعین نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسا پیشہ جس کا نام لیتے ہی زبان رکنے لگتی ہے۔ جینی، میں نے آج صبح لودر کا عجائب گھر دیکھنے جانا ہے۔ ظاہر ہے تم دقیانوسی تصویروں اور شکستہ مجسمے دیکھنا پسند نہیں کرو گی۔ ظاہر ہے، جینی نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ سنان کے دل میں چھپے ہوئے چور نے پول کھول دیا۔ تم اگر پاسکل سے ملنا پسند کر سکتے ہو تو پھر جینی نے کیا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتے جو سوسائٹی کی نظروں میں نیچ ہے۔ دیکھو جینی، سنان نے ارادہ بدل لیا، میں پچھلی پیرس واپس آؤں گا اور پھر ہم دونوں باہر گھومنے چلیں گے۔ ہاں ضرور، جینی کا زردہ چہرہ دمک اٹھا۔ میں آج کام سے بھی چھٹی کر لوں گی۔ اگرچہ پیرس میں مختصر قیام کے دوران میں اسے بے شمار دلچسپ ہستیوں سے پالا پڑا تھا، مگر جانے کہ اس سنان اس شہر میں اکتاہٹ اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بوسیدہ مقام میں برسوں سے مقیم ہے۔ جینی اور میڈم جی سے اس کی پرانی شناسائی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کم از کم آج تمام دن پیرس کی تاریخی عمارتوں اور مشہور مقامات دیکھنے میں گزارے گا۔ وطن واپس جا کر دوستوں کے سامنے اس کا حشر ظہور جیسا نہ ہو۔ اس کا ایک قریبی دوست ظہور امریکہ سے واپسی پر پیرس میں ایک روز قیام کر کے جب وطن لوٹا تو یار دوستوں نے اس کی دعوت کی۔ فخر نے، جو ان سب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور دنیا گھومے ہوئے تھا، پوچھ لیا، یار ظہور، پیرس میں کیا کیا دیکھا؟ اب ظہور، جو رات کے کسی پر پیرس پہنچا تھا اور صبح سویرے کراچی کی فلائٹ پر سوار ہو گیا، تو گھبرا کر کہنے لگا، یار بہت کچھ دیکھا ہے، نہایت عمدہ شہر ہے۔ ہر طرف فرانسیسی ہی نظر آتے ہیں، زبان بھی فرانسیسی ہی بولتے ہیں۔ فخر نے یوں ہی ہانک لگا دی۔ مسجد قرطبہ بھی دیکھی؟ ظہور نے فٹ جواب دیا، میں نے تو صبح کی نماز بھی وہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح ایک اور دوست مصطفیٰ شکاگو سے واپسی پر اکثر ان خوبصورت دوپہروں کا ذکر کرتا جب وہ مہوشوں کے ہمراہ سمندر کے ساحل پر غسل کیا کرتا تھا۔ یار لوگوں پر خوب روب پڑتا، حالانکہ شکاگو کے ساتھ سرے سے سمندر ہے ہی نہیں، بلکہ ایک وسیع جھیل ہے۔ بہرحال سنان اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج پیرس کے تاریخی مقامات دیکھنے کے بعد وہ کل اسپانیہ چلا جائے گا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ نیچے ہال میں آ گیا اور باہر جانے کو تیار تھا کہ میڈم جی سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ سنان اپنی قسمت کو کوستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ رات بڑی دیر تک جینی کے کمرے میں موسیقی کی دھنیں بجتی رہیں، مشرقی موسیقی کی دھنیں۔ میڈم جی نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا، کون جینی؟ سنان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میڈم نے اندھیرے میں جو تیر پھینکا تھا وہ نشانے پر نہ بیٹھا، چنانچہ اس نے بات بدلی اور زمانہ جوانی کی بھولی بصری ادا تازہ کرنے کی کوشش میں لب سکیڑ کر کہنے لگی، تم اس مکان میں رہنے والے تمام کرایہ داروں سے بالکل مختلف شخصیت کے عمل ہو، پاکستانی ہونے کی وجہ سے نا؟ سنان نے ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی، میرے نقش و نگار میں کوئی خامی ہے کیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں اپنی ناک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہی دلکش ہے، میڈم جی نے اپنی چپٹی ناک سکیڑی۔ پھر؟ سنان کے چہرے پر بیزاری تھی۔ تم 2 روز سے یہاں مقیم ہو، کل صبح سویرے اٹھ کر شہر چلے گئے تھے اور پھر سرے شام واپس آ کر سو رہے۔ آج بھی اتنی سویرے تیار ہو کر باہر جا رہے ہو، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ تم پیرس میں ہو نوجوان، میڈم جی نے دونوں آنکھیں میچ کر چنچل بننے کی کوشش کی، تمہیں تو چاہیے کہ صرف سرے شام ہی باہر نکلو،
تمام شب کسی شوق جگہ میں بسر کرو، مثلاً مالن روی، لیڈو، کریزی ہارس یا فالیز کی شبینہ کلب میں، اور پھر صبح سویرے ایک چھوٹی سی موٹی سی عورت کو بغل میں دابے اپنے کمرے میں لوٹا۔ چھوٹی سی موٹی سی عورت کی اصطلاح غالباً فرانسیسی سے مستعار لی گئی تھی۔ میں ایسی رومانی مہم جوئیوں کے لیے موزوں نہیں ہوں، سنان نے جان چھڑانے کی غرض سے کہا، اور پھر اس سے پیشتر کہ میڈم جی کوئی اور نادر مشورہ دیتی وہ مکان سے باہر آ چکا تھا۔ آج پیرس کا آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بارش کے آثار تھے۔ خون کی بھی قدریں بہتر بڑھ گئی تھی۔ گلی میں خلاف معمول بہت کم لوگ تھے۔ کاوا خانوں کے باہر فٹ پاتھوں پر پڑی کرسیاں بھی خالی پڑی تھیں اور ان کے دروازوں پر خنکی اور متوقع بارش کے پیش نظر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ سنان نے اپنے بازو پر پڑی ہوئی سفید برساتی پہن لی اور کالر اوپر کر کے اور لودر کے عجائب گھر کی جانب پیدل ہی چل دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ تولیرز کے وسیع اور خوبصورت باغ کے پیروں میں واقع لودر کی پرکشش عمارت کے صدر دروازے پر پہنچا تو وہاں کھڑے دربار نے اسے بتایا کہ آج ہفتہ وار چھٹی ہے، اس لیے عجائب گھر بند رہے گا، کل تشریف لائیے۔ واقعی انگریز فرانسیسیوں کے بارے میں درست کہتے ہیں، سنان نے مایوس ہو کر سوچا۔ ان مینڈکوں جیسا کہ انگریز انہیں پکارتے ہیں کی ہر بات الٹی ہوتی ہے۔ ان کی ڈبل روٹی واہیات حد تک لمبی ہوتی ہے، گز 2 گز لمبی معمولی بات ہے۔ ملاقات پر ایک دوسرے کو نہایت بے شرمی سے گالوں پر چومتے ہیں۔ جنگ کے دوران میں جب فرانسیسی صدر نے چرچل کے گالوں پر چٹاک چٹاک بوسے رسید کیے تو انگریزوں کے چہرے کئی دن تک سرخ رہے۔ جنسی اختلاط کا ذکر کرتے ہوئے ذرا بھر نہیں شرماتے۔ کھانے کے معاملے میں بھی بے حد خوش خوراک واقع ہوتے ہیں۔ مینڈگوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ آج ثابت ہوا تھا اپنے عجائب گھر کسی مناسب دن مثلاً اتوار وغیرہ کے بجائے منگل کے روز بند کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے یونانی ستونوں کے لمبے برآمدے میں کھڑے ہو کر سوچا۔ بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور تولیرز کا باغ ہلکی پھوار میں بھیگ رہا تھا۔ پھولوں کے تختے اور شابلوت کے درخت اور بھی نکھر آئے تھے۔ دریائے سین کے کسی خوبصورت پل کے نیچے بیٹھ کر بارش کا نظارہ کیا جائے۔ بارش تھمنے پر کوئی اور پروگرام بنایا جائے گا، اس نے فیصلہ کیا، اور لودر کی عمارت سے باہر نکل کر سامنے کنکوروں کے وسیع اور عریض چوک میں آ گیا، جہاں برہنہ عورتوں کے مجسموں پر آویزاں پانی کے تھالوں میں سے درجنوں فوارے ابھر رہے تھے۔ چوک کی دوسری جانب دریائے سین کا سب سے خوبصورت پل سکندر سوئم تھا، جس کے پہلو میں سے نیچے دریا کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سنان نیچے اتر گیا۔ پل کے نیچے پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہاں بیٹھ کر بارش سے لطف اندوز ہونے کا لاجواب خیال اس سے پہلے اور لوگوں کے ذہن میں بھی آ چکا تھا، جو اب وہاں جمع ہو چکے تھے۔ مچھلی کے شکار پر آئے ہوئے بوڑھے فرانسیسی، نکمے آوارہ گرد، امریکی سیاح، اور پھر پیرس کا ٹریڈ مارک یعنی ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے ہوئے دنیا مافیہات سے بے خبر نوجوان جوڑے۔ جس سکون کی خاطر سنان آیا تھا وہ یہاں مفقود تھا۔ اس نے بے ترتیب ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور پھر سیڑھیاں طے کر کے واپس سڑک پر آ گیا۔ دریا کے پار نپولین کا مقبرہ انوالید نظر آ رہا تھا، جہاں ایک عالیشان ہال کی دیواروں پر وہ تمام جھنڈے آویزاں ہیں جو نپولین نے اپنی جنگی کامیابیوں کے دوران میں مختون فوجوں سے چھینے تھے۔ کہتے ہیں نپولین کو ایسے جھنڈے اور پرچم جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ یہی شوق اسے کشاں ماسکو لے گیا۔ واپسی پر وہ 1-2 روسی جھنڈے بھی لے کر آیا، مگر اس حال میں آویزہ جھنڈوں سے دگنے روسیوں کے ہاتھوں گوا بیٹھا۔ سنان نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو نپولین کی قبر کی زیارت ہی کر لی جائے، کم از کم وہاں بارش سے تو بچاؤ ہوگا۔ انوالید جانے کے لیے سنان سکندر سوئم پل پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پیرس کی دلکش عمارتوں سے پرے کلیسا سیکرے کر کے مشرقی گنبد نظر آ رہے تھے۔ وہ پیرس کے آسمان پر بکھرے ہوئے گھنے بادلوں میں سے چھینتی ہوئی پھوار میں بھیگتا پیرس اور پیرس والوں کو سلواتیں سناتا چلا جا رہا تھا کہ کنکورو چوک کی جانب سے ایک تیز رفتار نیلی سپورٹس کار نکلی۔ چوک کے درمیان بلند پھواروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور پھر سکندر سوئم پل کا رخ کر لیا۔ سنان جلدی سے فٹ پاتھ سے ہٹ کر پل کے جنگلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نیلی کار سیدھی اس کے پاس آئی اور ایک دھچکے کے ساتھ ساکن ہو گئی۔ ڈرائیور نے کھڑکی کا شیشہ سرکایا، سنان کی جانب دیکھا، پھر ہلکلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی میں کہنے لگا، پارلے دو فرانس سے موسیو۔ وہ غالباً سنان کے مشرقی خد و خال کی وجہ سے اسے ان لاتعداد الجزائریوں میں سے ایک سمجھ رہا تھا جو پیرس میں آباد ہیں، اور اسی لیے فرانسیسی میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
معاف کیجیے گا، میں فرانسیسی سے نابلد ہوں، سنان نے انگریزی میں جواب دیا۔ او بوائے، ڈرائیور کا لہجہ امریکی تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم انگریزی بول سکتے ہو، میں پچھلے 1 گھنٹے سے کسی ایسی شخص کی تلاش میں تھا۔ فرمائیے۔ سنان جنگلے سے ہٹ کر کار کے پاس چلا آیا۔ دراصل میں لودر عجائب گھر کا رستہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ مونالیزا والا۔ اس نے باتیں کھلا کر مونالیزا کی مشہور زمانہ مسکراہٹ کی بدی نقل اتارتے ہوئے کہا، کنکورو چوک کے جن فواروں سے آپ ٹکراتے ٹکراتے بچے ہیں ان کے دائیں ہاتھ پر چلے جائیں۔ ویسے لودر میں آج ہفتہ وار تعطیل ہے، میں وہیں سے ہو کر آیا ہوں۔ او ڈیم! ڈرائیور نے مایوسی کے عالم میں اپنی رام پر ایک زوردار گھوسہ رسید کیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا، ہائے مونالیزا کی مسکراہٹ! فوار اب تیز ہو چلی تھی۔ سنان بھائی کھڑے ہو کر بھیگنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے چل دیا۔ امریکی نے بھی کار سٹارٹ کی اور سنان کے پیچھے پیچھے فٹ پاتھ کے ساتھ چلانے لگا۔ ارے بھائی، تم ہندوستانی ہو؟ امریکی نے کار میں سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سنان جلا کر کھڑا ہو گیا۔ امریکی نے بھی فوراً کار روک لی۔ میں پاکستانی ہوں، سمجھے، پاکستانی! یہ کہہ کر سنان پھر چلنے لگا۔ امریکی اب پھر اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اے بھائی پاکستانی! امریکی نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اگر تمہیں فرصت ہے تو میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاؤ اور نپولین کے مقبرے تک میری رہنمائی کرو۔ سنان کو فرصت ہی فرصت تھی، اگرچہ نپولین کے مقبرے کا گنبد بالکل سامنے دکھائی دے رہا تھا، لیکن صرف بارش سے بچنے کی خاطر اس نے یہ دعوت قبول کر لی اور کار میں بیٹھ گیا۔ ہماری مغربی سرحدیں ایران اور افغانستان کو چھوتی ہیں، سنان نے وضاحت کرنا چاہی۔ آہا، افغانستان کا نام میں نے سن رکھا ہے، بلکہ میں تو وہاں کی جڑی بوٹیوں کا بے حد شیدائی ہوں۔ کس قسم کی جڑی بوٹیاں؟ چرس، حشیش، امریکی نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی کار فٹ پاتھ کے ساتھ روک لی۔ ایک دم لگا لیں، پھر نپولین سے بھی مل لیں گے۔ سنان خاموشی سے امریکی کو دیکھتا رہا، شکل سے ہی کریک لگتا تھا۔ امریکی نے کار کے کمپارٹمنٹ میں سے ایک سرخ ہندیوں والا ایک لمبا پائپ نکالا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک چمڑے کی پوٹلی نکالی۔ پوٹلی میں کالے رنگ کے تمباکو سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی، جسے انگلیوں سے اچھی طرح مسل کر اس نے پائپ میں رکھا اور ماچس سے سلگائی۔ ایک انجانی اور ناگوار قسم کی بو کار میں پھیل گئی۔ سنان کو ہر رات کا ہوٹل بہزاد یاد آ گیا، جس کے کمروں میں اس قسم کی بو ہوا کرتی تھی۔ ہوٹل کے حال میں ایک بورڈ پر سیاحوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ یہاں چرس پینا تقریباً منع ہی سمجھے۔ امریکی نے ایک لمبا کش لگایا اور ساتھ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ کم بخت چرسی ہے، سنان کو کراہت آئی۔ امریکی نے ایک اور کش لگایا اور پائپ کو دونوں ہاتھوں میں بے حد احتیاط سے ایسے پکڑا جیسے وہ کوئی نادر الوجود قسم کا کبوتر ہو جس کے اڑ جانے کا احتمال ہو، اور سنان کی طرف بڑھا دیا۔ ڈریگ لوگے؟ یورپی چرسیوں کی زبان میں ڈریگ کا وہی مطلب ہوتا ہے جو پنجابی میں یار سوٹا لا کا ہوتا ہے۔ ڈریگ تو نہیں، البتہ مہربانی کر کے مجھے یہیں ڈراپ کر دیجیے۔ سنان نے باہر نکلنے کی نیت سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں یار، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اکیلا رہ جاؤں گا اور نپولین کا مزار نہیں دیکھ پاؤں گا، ہائے نپولین! اور ساتھ ہی سنان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوہو، عجیب مصیبت ہے، سنان کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میرا تو اس بدبو سے دم گھٹا جا رہا ہے۔ میں کار کی کھڑکیاں کھولے دیتا ہوں، دروازے کھول دیتا ہوں، بانٹ کھول دیتا ہوں، ہر چیز کھول دیتا ہوں۔ امریکی نے بے حد سست روی سے کار کی ایک کھڑکی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے کر دیا اور باہر پھونکے مارنے لگا جیسے کار میں جمع دھوئیں کو باہر نکال رہا ہو۔ مجھے بے حد افسوس ہے، بے حد، ہو، امریکی بڑبڑا رہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ تمام ایشیائی چرس ضرور پیتے ہیں۔ نپولین بھی پیتا تھا، جوزفین بھی۔ وہ رک رک کر بے حد آہستہ بات کر رہا تھا جیسے اسے بولنے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ سنان اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس نے خام خواہ یہ مصیبت مول لے لی۔ اس سے بہتر تھا کہ باہر بارش میں ہی کھڑا بھیگتا رہتا۔ سب کچھ رنگین ہے، ایسے ایسے رنگ جو عام آدمیوں کو کبھی بھی دکھائی نہیں دیتے۔ میں ان زمانوں میں سیر کر رہا ہوں جب پیرس کی تاریخی عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ فرانسیسی بادشاہ میرے حضور میں کھڑے ہیں، یہ موٹا آدمی چارلس ہے، وہ ہنری ہے، ادھر لوئی اونگ رہا ہے، اور وہ کونے میں وہ جو ٹھگنا شخص کھڑا ہے وہ نپولین ہے۔ ہائے نپولین! امریکی جھوم رہا تھا۔ اب اگر سنان چاہتا تو بڑی آسانی سے کار سے نکل کر اس چرسی چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، مگر ایک تو باہر ابھی بارش ہو رہی تھی اور دوسرے اسے اس امریکی پر ترس بھی آ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانا چاہا،
میں جلا دیتا ہوں میرے دوست، میں تو تمہارا خادم ہوں۔ امریکی نے کانپتے ہاتھوں سے ماچس میں سے دیا سلائی نکالی اور جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سنان کافی دیر تک سگریٹ انگلیوں میں لیے بیٹھا رہا، مگر امریکی سے ماچس نہ جل سکی۔ سنان نے خود ہی سگریٹ جلا لیا۔ جل گئی! امریکی نے ایک دم نعرہ لگایا، اس کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی دیا سلائی لے لی۔ سگریٹ سلگا لو میرے دوست۔ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ شکریہ، لیکن میں سگریٹ جلا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر جلا لو، بلکہ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ اس نے باقاعدہ گردان شروع کر دی، یہاں تک کہ جلتی ہوئی دیا سلائی اس کی انگلی میں پہنچ کر راکھ ہو گئی۔ تمہاری انگلی تو نہیں جلی؟ سنان نے امریکی سے پوچھا، جو اسی طرح جلی ہوئی دیا سلائی انگلیوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ انگلی؟ کون سی انگلی؟ میری کوئی انگلی نہیں ہے۔ کم از کم یہ دیا سلائی تو باہر پھینک دو، سنان نے جلا کر کہا۔ دیا سلائی باہر پھینک دو تو تم سگریٹ کیسے جلاؤ گے؟ آج جلا لو میرے دوست۔ اس نے دیا سلائی کا جلایا ہوا ٹکڑا سنان کے آگے کر دیا۔ سنان نے جان چھڑانے کی غرض سے اپنا جلتا ہوا سگریٹ بجھی ہوئی دیا سلائی سے چھو لیا۔ شکریہ شکریہ، امریکی نے کئی مرتبہ جھک کر کہا، اور پھر ایک مرتبہ اور جھکا تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور اونگنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی جو ابھی تک سرخ تھیں، اور سنان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی تھی، اس لیے نشہ زیادہ آ گیا تھا، اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے 5 منٹ کی مہلت دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں معذرت تھی۔ جہاں پچھلے 85 منٹ، وہاں 5 منٹ اور صحیح، سنان نے ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ سگریٹ کی راکھ مت جاڑنا۔ وہ کیوں؟ اس سے نشہ کام ہوتا ہے۔ اس سگریٹ میں عام قسم کا تمباکو ہے، چرس نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، ویسے چرس کے سگریٹ کی راکھ جاڑنے سے یقیناً نشہ کام ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد امریکی بالکل نارمل ہو چکا تھا، یا کم از کم اس بات کا دعویٰ ضرور کر رہا تھا۔ اس نے سنان سے اپنے رویے کی معذرت کی اور کار سٹارٹ کر دی۔ سنان کو خدشہ تھا کہ شاید چرس کے اثرات کی بنا پر وہ کار ٹھیک طرح نہ چلا سکے، لیکن اس کے خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ امریکی بڑی اچھی کار چلا رہا تھا اور بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ دائیں ہاتھ پر نپولین کے مقبرے کو سڑک جاتی ہے، سنان نے آنے والی عید کے گنبد کی جانب اشارہ کر کے اسے بتایا۔ امریکی نے فوراً کار روک لی اور پھر جیب میں سے ایک ڈائری نکالی، جس کے ایک صفحے پر کچھ اس قسم کی فہرست تھی: شریر پیرس، ایفل ٹاور، نپولین کا مقبرہ، نیو یارک کے مجسمہ آزادی کا اصلی ماڈل، امریکن ایکسپریس سے ڈاک کی وصولی، دریائے سین، کلیسا نوٹر ڈیم، مارلن روج کا شبینہ کلب، مونالیزا، شانزے لیزا کے کسی قہوہ خانے میں کافی پینا اور فرانسیسیوں کو گھورنا، اگر ہو سکے تو کسی فرانسیسی چنچل لڑکی کے ساتھ اٹکیلیاں۔ دوسرے صفحوں پر بھی اسی قسم کی فہرستیں خونی برلن رومنو کا روم اور شیکسپیئر کا لندن کے عنوانوں تلے درج تھیں۔ جن نمبروں پر نشان تھے وہ شاید اس نے دیکھ ڈالے تھے۔ بس دیکھ لیا۔ اس نے نپولین کے مقبرے کے آگے بھی لکیر کھینچ دی اور کار سٹارٹ کر لی۔ دریائے سین، اس نے ایک ٹھنڈی آب بھری اور فوراً آئٹم نمبر 5 پر بھی لکیر کھینچ دی۔ بس اب نمبر 1 اور 9 رہ گئے ہیں اور پیرس مکمل ہو جائے گا۔ مونالیزا کی تصویر کسی آرٹ کی کتاب میں دیکھ لینے سے گزارا ہو جائے گا۔ اسی سڑک کے آخر میں جب ایفل ٹاور کے پاس پہنچے تو امریکی نے اس کی تاریخ فر سنا دی۔ انجینئر ایفل کا کمال، 78 لاکھ طلائی فرانک سے تعمیر کردہ، 984 فٹ بلند، وغیرہ وغیرہ۔ ایفل ٹاور کو دیکھتے ہی سنان کو پاسکل کی یاد ہونے آ لیا۔ اس شب وہاں کتنی رونق تھی، مگر آج ٹاور کے نیچے کا حصہ بالکل ویران پڑا تھا۔ بارش اڑتے ہوئے پتے اور فرش پر بھیگے ہوئے اخباروں کے پرزے، تصویری پوسٹ کارڈ بیچنے والوں کے کھوکھے بھی بند پڑے تھے۔ سنان نے سر اٹھا کر دیکھا تو دھند نے ٹاور کا مکمل طور پر گھیراؤ کر رکھا تھا اور پہلی منزل سے بلائی حصہ روپوش تھا۔ میں برقی لفٹ کے ذریعے ٹاور کی آخری منزل پر جا کر پیرس شہر کا نظارہ کروں گا، امریکی نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ لیکن بارش اور دھند کی وجہ سے تمہیں وہاں سے کچھ بھی تو دکھائی نہ دے گا، سنان نے کھڑکی میں سے جھانک کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تمہارا خیال ہے پاکستانی؟ امریکی نے کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف اشارہ کیا اور ہنس دیا۔ اس کا ایک کش اور دھند بادل وغیرہ غائب، مارے گئے، سنان نے اپنے آپ سے کہا۔ اب یہ کمبخت پھر کم از کم آدھا گھنٹہ ایفل ٹاور کی چوٹی پر جا کر بے سود پڑا رہے گا۔ لیکن سنان کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ امریکی 5 منٹ میں ہی واپس آ گیا اور حسب معمول اپنی ڈائری جیب میں سے نکال کر ایفل ٹاور پر لکیر کھینچ دی۔ وہ دھند اور بادل وغیرہ غائب ہو گئے تھے کیا؟ سنان نے بیوقوفوں کی طرح سر ہلا کر دریافت کیا۔ نہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ دراصل یہ چرس میں نے آج ہی ایک ہپی سے خریدی تھی۔
اور مجھے اس کی بڑھیا کوالٹی کا علم نہ تھا، اس لیے یوں اوندا ہو گیا، ورنہ عام طور پر تو جب میں کش لگا کر ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو میرے کمانڈنگ افسر تک کوئی علم نہ ہوتا تھا۔ تو پھر اس بارش میں 10 فرانک برقی لفٹ کے ٹکٹ پر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ٹاور کی آخری منزل سے کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ میں وطن واپس جا کر دوستوں کے سامنے اس بات پر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ پیرس بھی گیا اور ایفل ٹاور کی آخری منزل پر جا کر شہر کا دیدار بھی نہ کیا، سمجھے؟ سنان نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ ان امریکیوں کی منطق اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے نپولین کے مقبرے کے علاوہ ایفل ٹاور تک تمہارا ساتھ دیا ہے، اب اجازت ہے؟ سنان نے پوچھا۔ بالکل نہیں، ابھی تو ایٹم نمبر 9 باقی ہے، یعنی شانزے لیزے کے کسی کعوہ خانے میں بیٹھ کر کافی پینا۔ اور اس نے لچوں کی طرح سنان کو آنکھ ماری اور کہکا لگا کر کہنے لگا، کسی فرانسیسی چنچل فرانسیسی لڑکی کو ساتھ ہو ڈالا۔ چنانچہ اس نے کہا سٹارٹ کر دی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ شانزے لیزے پر تھے۔ آج شانز کا حسن بھی مان پڑا ہوا تھا، فٹ پاتھ ویران پڑا تھا، لیکن کعوہ خانوں کے باہر تنی ہوئی کناتوں کے تلے بے شمار لوگ بیٹھے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم نے چونکہ اپنے ہدایت نامہ پیرس پر عمل کرنا ہے، اس لیے تم یہاں ضرور بیٹھ کر کافی پیو، میں نہیں پینا چاہتا۔ سنان نے شانزے لیزے کے کعوہ خانوں کی مہنگائی کے تلخ تجربے کی بنا پر انکار کرنا چاہا۔ یار چیس نہیں پیتے تو کافی تو ضرور پیو، امریکی نے اصرار کیا۔ بہرحال ویٹر ان کے آرڈر کا انتظار کیے بغیر ہی کافی لے آیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں بیٹھنے والے اکثر سیاحوں کی فرانسیسی صرف ایک ہی لفظ کافی پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے وہ اس مشروب کے علاوہ اور کچھ نہیں منگواتے۔ امریکی نے 5 منٹ میں کافی ختم کی، چند لوگوں کو گورا اور اپنی فہرست کا آخری نوٹ پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا میں تمہیں شوٹ کر لوں؟ امریکی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ کس خوشی میں؟ سنان گھبرا گیا۔ میرا مطلب تمہاری تصویر کھینچنے سے ہے، امریکی نے جیب میں سے سگریٹ کے لائٹر کے حجم کا ایک ننھا منا کیمرہ نکالتے ہوئے کہا۔ سنان کی تصویر کھینچ کر اس نے پھر اپنی ڈائری نکالی اور پیرس کے صفحے پر پاکستانی پیرس میں تصویر کھینچی، لکھ کر واپس جیب میں ڈالا، اور ایک مرتبہ پھر چرس پینے کے بارے میں بھرپور معذرت کر کے پگال کے بدنام علاقے کی طرف چلا گیا، جہاں امریکی ڈالر بڑی آسانی سے اٹکیلیوں میں تبدیل کروائے جا سکتے ہیں۔ سنان کے پیالے میں ابھی تھوڑی سی کافی باقی تھی، بارش اب اتنی تیز نہ تھی۔ کرسیوں اور میزوں کے اوپر تنی ہوئی کنات کے کونے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سنان اس بھیگے ہوئے موسم میں شہر کی تاریخی عمارتیں دیکھنے کے موڈ میں نہ تھا، اس لیے وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے پیالی اٹھا کر آخری گھونٹ پڑا، کافی جا کھو چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آج دوپہر جینی سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ بارش تھم جائے تو پھر چلا جائے، اس نے سوچا۔ اوہ، آج کتنی سردی ہے، ایک ٹھٹرتی ہوئی آواز آئی۔ اس کے ساتھ والی میز پر ایک خوبصورت لڑکی اپنے ساتھی لڑکے کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے بڑے پیار سے کہہ رہی تھی۔ سنان کو انگلستان سے فرانس آتے ہوئے سٹیمر پر گزاری ہوئی شب یاد آ گئی۔ پاسکل نے بھی تو یہی کہا تھا۔ پیرس کے کعوہ خانے میں بیٹھے ہوئے اس اداس دوپہر سنان کے سینے میں اب صرف مشرقی جذبات کی لہریں امڑ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں جینی سے کیا ہوا وعدہ مبہم ہوتا چلا گیا، اور پاسکل کے کٹے ہوئے بال اور نیلی آنکھیں ابھرنے لگیں۔ اس کے سامنے کعوہ خانوں اور دکانوں کے شو کیسوں میں سے پھوٹتی ہوئی روشنی کی کرنیں گیلے فٹ پاتھ پر منعکس ہو رہی تھیں۔ فٹ پاتھ کے سیمنٹ پر چپکے ہوئے شاہ بلوط کے خزاں رسیدہ پتے کسی جدید مصور کے شاہکار کی صورت میں ابھر رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے درخت اور بھی نکھر گئے تھے۔ سنان اپنی برساتی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ کی گیلی سطح پر نظریں جمائے پاسکل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کاش میں اس شب پاسکل سے اس کے گھر کا پتہ ہی دریافت کر لیتا، کم از کم اسے تلاش کر کے اس شب دیر سے آنے کی معذرت تو کر سکتا۔ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اس وقت شاید وہ بھی میری ہی طرح اسی شہر میں کہیں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی باہر برستی بارش کو تک رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی میرے بارے میں سوچ رہی ہو۔ سنان کی نگاہیں گلے فٹ پاتھ سے ہٹ کر سامنے خلا میں ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی۔ مختلف چہرے اس نقطے کی زد میں آتے اور ایک متحرک سائے کی مانند آگے بڑھ جاتے۔ برے فرانسیسی بیری ٹوپیاں پہنے ہوئے فیشنیبل نوجوان لڑکیاں جن کے رنگ برنگے چھاتے ان کے ساتھی لڑکوں نے تھام رکھے تھے اور خود بارش میں بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ لمبے بالوں والے ہپی جو موسم کی سختیوں سے بے خبر
اپنے دھن میں مگن جھومتے جا رہے تھے۔ غیر ملکی سیاح جو بارش سے پناہ لینے کی خاطر ہر کعوہ خانے میں جانگتے اور پھر کوئی جگہ نہ پا کر آگے بڑھ جاتے۔ بوڑھی عورتیں ہاتھ میں خوراک کے بنڈل تھامے چہرے گزرتے گئے اور سنان بے دھیانی میں اسی ایک نقطے پر نظریں جمائے گھورتا رہا۔ ایک سیاح، ایک بوڑھی عورت، چند بچے، ایک اور سیاح، ایک لڑکی، ایک اور، پھر ایک اور چہرہ اس نقطے کی زد میں آیا، خوبصورت اور بھولا سا چہرہ، کٹے ہوئے کالے بال، اور پھر سنان کی نظروں میں ایران کے سارے آسمان کی نیلاہٹ منجمد ہو گئی۔ پاسکل، اس کے دھڑکتے ہوئے دل نے دہائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھا جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا ہو، اور پھر کعوہ خانے میں بیٹھے لوگوں سے ٹکراتا، کرسیوں اور میزوں کو پھلانگتا اندھادھند گیلے فٹ پاتھ پر بھاگنے لگا۔ پاسکل، اس نے زور سے پکارا۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بھاگنے لگا۔ ہاں، وہ پاسکل تھی۔ اس کی خالہ اس کے ساتھ تھی، جنہوں نے بارش سے بچاؤ کے لیے پاسکل پر ایک سرخ چاتا تان رکھا تھا۔ وہ اپنی خالہ کا بازو تھامے نظریں جھکائے آہستہ آہستہ لنگڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آج بھی سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ پاسکل، سنان نے تقریباً چیختے ہوئے پکارا۔ پاسکل کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم فٹ پاتھ پر جامد ہو گئے، لیکن اس نے مڑ کر دیکھا نہیں، بلکہ وہیں ساکن کھڑی ہو گئی جیسے پتھر کا بت ہو۔ سنان کے اس کے قریب پہنچا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ پاسکل اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، لیکن اس کی اس حرکت سے نفرت کی بجائے بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس روز وقت پر نہ پہنچ سکا، اور خالہ، ان سے ملو، یہ سنان ہے۔ اس نے اس کی معذرت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے خالہ سے تعارف کروایا۔ خالہ نے اسے سر سے پاؤں تک گھورتا دیکھا۔ ہاں، انہوں نے پھنکارتے ہوئے کہا، یہی ہے نا جو لندن سے تمہارے ساتھ آیا تو اب پھر غائب؟ ہاں ہاں خالہ۔ پاسکل نے بڑی بے صبری سے خالہ کی بات کاٹتے ہوئے سر ہلایا اور پھر خاموشی سے شانز پر رواں ٹریفک پر نظریں جما دی۔ سنان اور کچھ نہ کہہ سکا، صرف اس کے بھولے بالے چہرے کی طرف دیکھتا رہا جو ایک پجمردہ مگر خوبصورت پھول کی مانند تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد خالہ صاحبہ پھر گویا ہوئی، تم دونوں اگر یہاں کھڑے ہو کر بھیگنا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے، مجھے تو بال بنوانے کے لیے پیئر ڈریسر کے پاس جانا ہے۔ اور پھر پاسکل سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، پاسکل شیری، 11 بجے سے پہلے گھر لوٹ آنا، میں تمہارے بستر میں گرم پانی کی بوتل رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر خالہ نے کڑی نظروں سے سنان کا معائنہ کیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ خبردار جو اب میری پیاری بانجی کا دل دکھانے کی کوشش کی، اور سرخ چاتا سنان کے ہاتھ میں تھما کر خود بھیگتی ہوئی فتح کے محراب کی جانب مارچ کرتی چل دی۔ بارش اب بھی تیز ہو گئی تھی۔ سنان نے جلدی سے اپنی سفید برساتی اتار کر پاسکل کو اڑا دی، جو اب تک پر تھرائی ہوئی نظروں سے شانز پر رواں ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کا کندھے پر رکھ دیا۔ پاسکل خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کے پالوں میں سے رس رس کر اس کی پلکوں تک آتی، پھر ان میں سے ٹپک کر اس کے گول چہرے پر پھیل جاتی، لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں نمی بارش کی وجہ سے نہ تھی۔ سنان اسے سہارا دے کر کعوہ خانے میں لے آیا اور ایک مرتبہ پھر اس شب دیر سے آنے کی بھرپور معذرت کی۔ پاسکل نے برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر رکھ دی اور پھر میز پر کونیاں ٹیک کر فٹ پاتھ کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، لوگ میرے چہرے سے وقتی طور پر مرعوب ہو کر مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں انہیں اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں۔ اس کی نظریں گیلے فٹ پاتھ پر مرکوز تھیں اور وہ رک رک کر باتیں کر رہی تھی۔ تم پہلے شخص نہیں ہو جس نے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ دریائے سین کے کنارے اکیلے چلنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اس شب بھی میں وہاں اکیلی ہی گھومتی رہی۔ میں نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ سنان نے پاسکل کے خنک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر تم کل شام سے دریائے سین کے کنارے پر کیوں نہیں چلے آئے؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں ہر شب وہاں جاتی ہوں۔ اب اس کی نظریں فٹ پاتھ سے ہٹ کر میز پر پڑے چمکدار مینو کارڈ پر جمی تھی۔ سنان کو خدشہ تھا کہ ابھی بھی کارڈ پر اس کے گرم گرم آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگیں گے۔ کل شام، سنان سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال آج میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے دریائے سین کے کنارے ضرور جاؤں گا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ تم نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی؟
अनहोनी बात तो तब होती अगर मेरा बाकी जिस्म भी मेरे चेहरे की तरह दिलकश और मुतनासब होता और फिर तुम मुझसे मिलने ना आते। पास्कल, सन्नान ने बेहद नरमी से कहा, तुम्हारे अंदर खुद अजियती की आदत ने घर कर लिया है। तुम्हें हर वक्त अपनी जिस्मानी खामी का एहसास रहता है। मुझे यह भी मालूम है कि उसमें इन बेशुमार लोगों का भी कसूर है जो अनजाने में तुम्हारी दिल आज़ारी का मुर्तकब होते हैं। और मुझे भी यह भी यकीन है कि इससे कबल भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे ज़रूर आए होंगे जब तुमने सच्चे जज्बात को इसी खुदअज़ियती के एहसास के तहत बज़ाहिर हमदर्दी समझकर उनसे मुंह मोड़ लिया। पास कर बदस्तूर मेन्यू कार्ड पर नजर जमाए बैठी रही, और तुम आप भी एक ऐसे ही लम्हे से गुजर रही हो। उसने एक लम्हा के लिए सन्नान की जानब देखा और फिर नजरें मेनू कार्ड पर जमा दी। मेरा यह भी ख्याल है कि मेरा चेहरा इन मेनू कार्ड से तो खुश शक्ल है जिसे तुम पिछली 10 मिनट से मोहब्बत भरी नजरों से देख रही हो। पास्कल के होंठ लरजने लगे और फिर इन पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने नजरें मेनू कार्ड से उठाई तो भीगी भीगी आंखों की नीलाहट और गहरी हो गई थी। तुम इस रोज मुझे मिलने ना आए तो मुझे बेहद मायूसी हुई। मैंने स्टेशन से घर पहुंचकर जब खाला से तुम्हारा जिक्र किया तो वो कहने लगी, उससे मिलने ना जाओ पास्कल। हमदर्दी और रहम के जज्बात को किसी और पहलू से देखने की कोशिश तुम्हें पहले से भी ज्यादा दिल बर्दाश्त कर देगी। मेरे इसरार पर वो मुझे खुद आईफल टावर तक छोड़ने आई। मैं वहां एक कोने में खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हें मालूम है कि मैं किसी सहारे के बगैर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। मायूस होकर मैं टावर के सामने वाले पुल के साथ उतरती हुई सीढ़ियों पर से दरियाए सीन के किनारे चली गई और वहां एक बेंच पर इस उम्मीद पर बैठी रही कि शायद तुम मुझे तलाश करते करते वहां तक आ जाओ। इस रोज मुझे अपने अपाहजपन का शिद्दत से एहसास हुआ। इन सतही और आमियाना एहसासात को भूल जाओ पास्कल। तुम्हें अब तो मालूम हो गया है ना कि इस रोज मैं सिर्फ तुम्हें मिलने की खातिर एफल टावर तक आया था। रहायश की तलाश में मुझे ताखीर हो गई थी। यह अलहदा बात है कि मैं सिर्फ पास्कल को, एक ऐसी लड़की को मिलने आया था जो मुझे बेहद अच्छी लगी थी। और अच्छी लगी थी, हाँ अब भी अच्छी लगेगी अगर वो आंसू बहाने की बजाय मुस्कुरा दे और अपने आप को अजियत पसंदी के जाल से छुड़ाकर इस खूबसूरत शहर में क़याम के दौरान मेरा साथ दे। वादा? पास्कल ने बच्चों की तरह साला कर पूछा और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों की नीलाहट दुलने से और भी निखर आई थी। बिल्कुल वादा। सन्ना ने भी उसी तरह सर हिलाया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पास्कल अपने सुर्ख कोट के कॉलर से खेल रही थी। क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? सन्नान ने शोलरी का भरपूर मुजाहरा करते हुए झुककर कहा। मोहतरमा, पहले आप। पेरिस की इस भीगी हुई शब को पास्कल जिंदगी में पहली मर्तबा सीन के खूबसूरत किनारों पर अकेली न थी। सन्नान ने उसे सहारा दे रखा था और वह अपनी पूरी हिम्मत से काम लेते हुए लंगड़ाए बगैर चलने की कोशिश कर रही थी। उसका सर सन्नान के कंधे के साथ लगा था और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दम लेने के लिए रुकती, सर उठाकर सन्नान की जानब देखते हुए मुस्कुरा देती और फिर चलना शुरू कर देती। सन्नान ने उसके सुर्ख कोट का कॉलर उठाकर अपना हाथ उसके गर्दन पर रख दिया। पास्कल ने एक झुर्री सी ली। तुम्हारा हाथ बेहद सर्द है। सन्नान ने पास्कल के जिस्म की हल्की थरथराहट महसूस की और फौरन हाथ बाहर निकाल लिया। नहीं नहीं, पास्कल ने उसका हाथ पकड़कर फिर अपनी गर्दन के पीछे रख लिया। रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मुस्कुराने लगी। क्यों, क्या बात है? बस यूं ही। यूं ही क्या? मुस्कुराने पर भी पाबंदी है क्या? अब हर काम अकेले करने पर पाबंदी है, सीन के किनारों पर घूमने से लेकर मुस्कुराने तक। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी खाला ने गलत कहा था। इस वक्त जिन जज्बात की आंच मुझ तक पहुंच रही है उनमें सिर्फ हमदर्दी और रहम ही नहीं। सन्नान ने हौले से कहा और मुस्कुरा दिया। उनके दाएं और बाएं शहर के दोनों हिस्सों को दरियाए सीन के ऊपर तामीर करदा मुतअद्दिद मुरसा व मरका पुल एक दूसरे से मिला रहे थे। ये खूबसूरत पुल फ्रांसीसी तर्ज तामीर के खूबसूरत शाहकार हैं। उनके आनी मोहराब, उन पर नक्श बेल बूटे और दर्जनों मुजस्मे बेहद दीदा जेब हैं। पुलों पर रोशनी के लिए कदीम तर्ज के खंबे नस्ब हैं जिनसे फूटती हुई हल्की रोशनियां अब सीन के गंदे पानी पर मुनक्कस हो रही थी। फ्रांसीसी मूसीकारों ने जहां अपने नगमों में पेरिस के माह अप्रैल के निखार और फिर मौसम खज़ां की उदास शामों की तारीफों के पुल बांधे हैं, वहां उन्होंने दरियाए सीन के
ان پلوں کی مدح میں بھی پیرس کے پلوں تلے جیسی شعرا آفاق دھنیں تخلیق کی ہیں، ایسی لازوال دھنیں جسے سن کر خوبصورتی کا ایک ہمہ گیر احساس روح میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں جب کبھی کسی پل کے نیچے سے گزرتے تو اوپر سڑک پر چلنے والے لوگ پاسکل کو لنگڑاتے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک جاتے، اور جب انہیں احساس ہوتا کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی بلکہ ویسے ہی اپاہج ہے، تو ان کے چہرے ان تمام جذبات کا آئینہ بن جاتے جن کا خدشے کا اظہار پاسکل کر چکی تھی۔ بوڑھیاں خسر پسر کرتی اور جوان لڑکیاں، لیکن پاسکل ان رحم بھری نظروں سے بے نیاز سنان کے کندھے پر سر رکھے آج صرف سین کے گدلے پانی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ عازلی سین، مجھے جی بھر کر دیکھ لو، میں آج تمہارے کناروں پر اکیلی نہیں۔ سنان کا خنک ہاتھ اب پاسکل کی گردن کی تمازت سے اس کے جسم کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ وہ آج اس خوبصورت لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے عجیب سی لذت محسوس کر رہا تھا، جیسے ہمدردی اور پیار کے اس حسین امتزاج کے بغیر اب تک اس کی زندگی غیر مکمل رہی ہو، جیسے وہ اتنی طویل فاصلے آج کی شب دریائے سین کے کنارے اس اپاہج لڑکی کو سہارا دینے کے لیے طے کر کے آیا ہو۔ ان کے بائیں ہاتھ پر ہر چند منٹ کے وقفے پر سیاحوں سے بھری ہوئی کوئی کشتی سین کے پانیوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی۔ ان کی چھتیں ایمسٹرڈیم کی نہروں میں چلنے والی کشتیوں کی مانند شیشے کی تھیں، اور باہر سے کشتی کا اندرونی حصہ اور اس میں سوار مسافر مخوبی نظر آتے تھے۔ ایک اور کشتی گزری جسے پانی میں رواں ایک چلتا پھرتا ریستوران کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ کشتی کے چاروں طرف رنگ برنگے کمکمے لٹک رہے تھے۔ لوگ شیشے کی چھت تلے بارش سے محفوظ دریائے سین کے کناروں پر واقع تاریخی مقامات دیکھنے کی بجائے ناؤ نوش میں مصروف تھے۔ ویٹر خوراک کی تشتریاں ہاتھوں پر اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چند نوجوان جوڑے ہلکی بارش کی پرواہ کیے بغیر عرصے پر مہوے رقص تھے۔ میرا جی چاہتا ہے کبھی میں بھی ایسی کشتی نما ریستوران میں سوار ہو کر سین کی سیر کروں، اور لیکن میں تو رقص بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رقص تو علامت ہے مسرت اور شادمانی کی، اور یہ جذبات بے ہنگم اچھل کود کے بغیر بھی تو محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس میرے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس قسم کے اعتراض ہی نہ کیا کرو۔ رقص تو میں پھر بھی نہ کر پاؤں گی، میں خود رقص نہیں کر سکتا، ورنہ تمہارے اس خیال کو بھی باطل ثابت کر دیتا۔ میں سکھا دوں گی، منظور ہے؟ تو پھر پاسکل اس کی گرفت سے علیحدہ ہو گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی یہاں پر دریائے سین کے کنارے سنان اس کے معصومیت پر مسکرا دیا۔ بالکل مشکل نہیں، پاسکل نے اپنی باہیں اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ میری حالت ہمیشہ سے تو ایسی نہ تھی، 5 سال پیشتر میں بھی رقص کر سکتی تھی۔ سنان نے اوپر سڑک کی جانب دیکھا تو وہاں چند راہگیر ان دونوں کو بے حد دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کبھی صحیح، اس نے آہستہ سے پاسکل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نیچے کر دیے۔ اور پھر یہاں پر موسیقی بھی تو نہیں ہے؟ مسرت اور شادمانی کے ان جذبات کے اظہار کے لیے بھی موسیقی لازمی نہیں ہے۔ مجھے واز کی ایک بڑی پیاری دھن یاد ہے، میں اسے گنگنا سکتی ہوں۔ دھن گنگنانے کے بجائے تم بے شک یہاں گانا شروع کر دو، مگر رقص کا سبق کل صحیح، نہیں آج، اسی شام، اس نے بچوں کی طرح تھیلیاں بھیج کر مچل کر کہا۔ ذرا سڑک کی جانب نگاہ کرو، وہاں تماشائی جمع ہو رہے ہیں۔ کل، بزدل، پاسکل نے ہونٹ بھیج کر کہا اور اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ سنان نے آگے بڑھ کر اسے پھر سہارا دینے کی کوشش کی تو پاسکل کہنے لگی، نہیں، میں تھوڑی دور تک خود چلنے کی کوشش کروں گی، اور اس سے آگے آگے چلنے لگی۔ پاسکل؟ ہاں، اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا۔ تمہارا کوئی دوست لڑکا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کل تک تو نہیں تھا۔ عزت افزائی کا شکریہ، لیکن کیا؟ پاسکل رک گئی۔ کیا میں اب پھر تم سے اپنا اپاہج پن کا شکوہ شروع کر دوں؟ میرا مطلب ہے نوٹنگم اور پیرس میں درجنوں ایسے لڑکے ہوں گے جو تمہاری رفاقت کے خواہش مند ہوں گے، وہ شاید تمہاری سرد معری کی بنا پر تم اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، درجنوں کے بجائے سینکڑوں لڑکے ہیں، مگر تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ سب میری رفاقت کے خواہش مند ہیں۔ تم شاید مغربی رسم و رواج سے اچھی طرح آشنا نہیں ہو، یا جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے لڑکی اس کے ساتھ رقص کے لیے جائے، سینما کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ کر بوس و کنار کرے، اور پھر اگر ہو سکے تو چند روز بعد اسے آخری مہربانی سے بھی نواز دے۔
ان چیزوں میں سے چند ایک کے لیے میں جسمانی طور پر معذور ہوں اور کچھ میرے اخلاقی اصولوں کی ضد میں آتے ہیں، مگر تم مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس کوئی خاص بات تو نہیں؟ پھر بھی یوں ہی مجھے خیال آ گیا تھا کہ میں تو سیاح ہوں، کل کو جب آنے والے کل کے بارے میں نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ پاسکل کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی۔ دریا کے کنارے چلتے ہوئے وہ دونوں مشہور کلیسا نوٹر ڈیم کے دامن میں پہنچ گئے، جسے آج رات خصوصی طور پر تیز کمکموں سے روشن کیا گیا تھا۔ 800 برس قدیمی اس کلیسا میں انقلاب فرانس کے دوران میں مذہبی بزرگوں کے مجسمے ہٹا کر وہاں بیدلیر اور روسو جیسے انقلابیوں کے مجسمے نصب کر کے اسے مسلک فہم قرار دے دیا تھا۔ نپولین کی رسم میں تاج پوشی بھی اسی کلیسا میں ہوئی تھی۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا تو وہ کلیسا کے بلندوں بالا میناروں، خوبصورت کنگروں، خوفناک مجسموں اور بڑے گھڑیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تمہارے خوبصورت خیالوں کے لیے ایک پینی کا سکہ۔ سنان نے لندن کے کاکنی مزدوروں کا ایک محاورہ استعمال کیا جس کے مطلب ہے کیا سوچ رہے ہو، ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ میرے خیالات اس وقت اتنے خوبصورت نہیں ہیں کہ ان کے لیے ایک پینی کا سکہ ضائع کیا جائے۔ کم از کم ایک انگلستان میں تو اس سے کم مالیت کا سکہ نہیں ہوتا، ورنہ اس کا نام لے دیتا۔ سنان نے ہنس کر کہا اور پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، کیا سوچ رہی ہو پاسکل؟ تم نے وکٹر ہیوگو کا نام تو سنا ہوگا۔ مصوف کو شاید لکھنے لکھانے کا شوق تھا، سنان نے خوش دلی سے کہا۔ فرانس کے سب سے بڑا ادیب ہیوگو، اس نے ایک ناول لکھا تھا، ہنچ بیک آف دی نوٹر ڈیم۔ میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں قدیم پیرس کے گلی کوچوں کی اتنی تفصیل تھی کہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ ہے ناول، میں کل لاؤں گی، پھر پڑھ لینا۔ پیشگی شکریہ، لیکن کیا اب میں تمہارے خیالات کے لیے ایک اور پینی کا نذرانہ پیش کروں؟ ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کا مرکزی کردار ایک بدصورت کبڑا تھا جو اسی کلیسا میں وہ سامنے والا گھڑیال بجانے پر مامور تھا۔ ہاں، اور پھر اسے ایک بکری والی خانہ بدوش لڑکی سے محبت ہو گئی۔ سنان نے گرا دی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے ایک بے حد خوبصورت خانہ بدوش لڑکی سے محبت تو ہو گئی، لیکن اس کبڑے اس پاہج کو کبھی اپنی کریہل نظری کا خیال نہ آیا۔ پاسکل کی نظریں کلیسا کا سنگلاخ در و دیوار پر لگی تھیں۔ وہ انہی بلند و بالا میناروں پر چڑھ کر کسی کونے خطرے میں اگے ہوئے جنگلی پھول اپنی محبوبہ کے لیے توڑ لایا کرتا تھا۔ وہ صرف ایک ناول کا کردار تھا، فرضی کردار۔ سنان نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا، آخر بدصورت لوگوں کو بھی تو محبت ایسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے سنان۔ ان کا دل تو یہ بات نہیں مانتا نا کہ وہ بدصورت ہونے کی بنا پر محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ اس وقت تو میرے سامنے نہایت خوبصورت لوگ ہیں اور میں نوٹر ڈیم کے بدصورت کبڑے کے بارے میں باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں۔ سنان نے پاسکل کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ نہیں، اب میں بالکل نہیں چل سکتی، اس نے سنان کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا۔ میں آج چلتے چلتے بہت دور تک آ گئی ہوں اور زیادہ چلنے سے میرے ٹخنے میں شدت کا درد اٹھنے لگتا ہے جو کئی ہفتوں تک رہتا ہے۔ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں ٹیکسی پر گھر چھوڑوں۔ نہیں، میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی، میں تمہیں کل بھی تو ملوں گا، بہتر یہ ہے کہ تم اب آرام کرو۔ نہیں نہیں، پاسکل نے ایک دم سختی سے کہا، میرا مطلب ہے اگر تم خود جانا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، سنان نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ بالکل فرصت، تو پھر کہیں بیٹھ جائیں، پاسکل نے بے حد لجاجت سے کہا۔ سڑک کی اونچی دیوار کے ساتھ دریا کے کنارے بے شمار بینچ پڑے تھے جن پر یا تو آوارہ گرد بوڑھے اونگ رہے تھے اور یا پھر نوجوان جوڑے نیم دراز تھے۔ بارش چونکہ تھم چکی تھی اس لیے پاسکل نے برساتی اتار دی اور ایک بینچ پر بچھا کر دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مصیبت یہ ہے کہ میرا لنگڑا پن اس قسم کا ہے کہ اگر بیساکھیوں کا سہارا لو تو بھی چلنے میں دقت ہوتی ہے، میرے کندھوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئی۔ پھر وہی شکایتیں؟ میں شکایت تو نہیں کر رہی، اس نے اپنے لب بھینچ کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے لیے تو یہ روزمرہ کی عام سی باتیں ہیں، میں تمہیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ رات گئے تک اس بینچ پر بیٹھے سین کے گدلے پانی میں رواں روشن کشتیوں اور دوسرے کنارے پر پھیلی ہوئی پیرس کو تکتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔
ایسی باتیں جو بادی نظر میں بے حد معمولی اور غیر اہم معلوم ہوتی ہیں، مگر انہی باتوں میں اگر پیار اور چاہت کے جذبات کی لو ہو تو وہ ایک گہری مسرت اور حقیقی خوشی کا منبع بن جاتی ہیں۔ ٹن ٹن ٹن، کلیسا نوٹر ڈیم کے گھڑیال کی گمبھیر آواز اس پرسکون اور خوبصورت ماحول پر ٹوٹ کر گری۔ 12 بج رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، پاسکل نے اس کے کندھے پر سے سار اٹھاتے ہوئے کہا۔ خالہ نے 11 بجے تک آنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنان نے اپنی برساتی اٹھائی اور پھر وہ کنارے کے ساتھ سڑک پر جانے والی سیڑھیاں طے کر کے نوٹر ڈیم کے سامنے والے چوک میں آ گئی۔ میں تمہیں ٹیکسی پر گھر چھوڑ آتا ہوں، سنان نے پیشکش کی۔ میری خالہ کا فلیٹ یہاں سے کافی دور ہے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، آج سے ہر کام اکیلے کرنے پر پابندی ہے۔ مجھے یہ پابندی منظور ہے، پاسکل نے ہنس کر کہا۔ چوک کے کونے میں چند سیٹ ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ سنان نے ایک ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر پہلے پاسکل کو بیٹھنے میں مدد دی اور پھر خود سوار ہو گیا۔ کہاں چلیے گا؟ ڈرائیور جو اگلی نشست پر بیٹھا ہونگ رہا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پاسکل نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتا دیا اور ٹیکسی پیرس کی ویران گلیوں میں دوڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے پیرس کی شبینہ رنگینیوں کے قصے محض افسانہ ہیں اور یہاں کے لوگ بھی دوسرے بڑے شہروں کی طرح شریفانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاسکل نے اسے بتایا کہ اس قسم کی تمام زندگی شہر کے ایک خاص حصے پگال میں ہوتی ہے اور وہاں پر رات کو بھی دن کی سفیدی کا سما ہوتا ہے۔ پگال کے چھوٹے سے علاقے میں جتنی شبینہ کلبیں اور شراب خانے ہیں اتنے یورپ کے کسی اور شہر میں نہیں۔ تمہیں کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ ہاں، میں ایک مرتبہ مالن روج کلب میں اس کے تاریخی پس منظر کی خاطر صرف جھانکنے گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کلب میں مشہور فرانسیسی رقص کان کان پہلی مرتبہ پیش ہوا تھا اور لاٹرک جیسا شعرا آفاق مصور اس کے اشتہار بنایا کرتا تھا۔ سنان نے اس کان کان رقص کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا، اس لیے چپکا رہا۔ اور لاٹرک ہوگا کوئی وہ بھی؟ ایک اور علاقہ ممارت نام کا بھی ہے، مصوروں، آوارہ گردوں اور طوائفوں کے علاوہ وہ کوئی نہیں رہتا، سخت بدنام ہے۔ اہم، سنان پشیمان ہو کر کھانسا۔ میں اپنے آپ کو کس زمرے میں شمار کروں؟ کیوں؟ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ میں بھی ممارت میں ہی رہتا ہوں۔ اس لیے اس روز مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے؟ مل گئی ہوگی کوئی کالے بالوں والی ڈائن۔ کالے بالوں والی؟ سنان ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ڈائن کے بال کالے ہی ہوں، سنہرے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تم جو ذاتیات پر ہی اترے، پاسکل نے ہنس کر کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور شہر انگریزی میں شدھ بدھ رکھتا تھا، اس لیے وہ بھی دانت نکالنے لگا۔ ٹیکسی کنکورد چوک سے نکل کر اب شانز الیزے کی چوڑی سڑک پر جا رہی تھی، جو پیرس اور دنیا کی سب سے خوبصورت سڑک کہلوانے کے باوجود ناہموار اور کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارے صوبیدار دل نواز کی بات کہ پیرس کی سڑکیں شیشے کی ہیں جب خالہ کو بتائی تو بے حد محفوظ ہوئی تھی۔ دوسری بات کا ذکر نہیں کیا؟ کون سی دوسری بات؟ وہی نیلی آنکھوں والی؟ نہیں، پاسکل نے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی اور باہر دیکھنے لگی۔ سامنے فتح کی محراب نظر آ رہی تھی، جو رات کے اس پہر بھی پیرس کی اکثر تاریخی یادگاروں کی طرح روشنیوں سے منور تھی۔ محراب کے گرد ٹریفک کے بڑے چکر کے گرد گھوم کر ٹیکسی ایونیو فاک میں مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیولی کا پل آ گیا۔ یہاں سے بائیں ہاتھ کو موڑ لو، پاسکل ڈرائیور کو ہدایت کی۔ کمال ہے، یہ تو بوئے ڈی بولون کا علاقہ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیمپنگ گراؤنڈ کا بھی تو یہی راستہ جاتا ہے، اس روز میں یہیں سے ممارت گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم میری خالہ کے فلیٹ کے عین نیچے سے گزرے تھے۔ اگر میں یہ کھڑکی میں بیٹھی ہوتی تو تمہیں ضرور اوپر بلا لیتی، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہ آس پاس رہتی ہو تو تمہاری فلیٹ کے عین نیچے اپنا خیمہ نصب کر لیتا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ٹیکسی پاسکل کے ہدایت کے مطابق بائیں ہاتھ پر ایک خوبصورت 6 منزلہ مکان کے پھاٹک کے اندر داخل ہو گئی۔ سنان نے ٹیکسی سے اتر کر پاسکل کو سہارا دیا اور وہ باہر نکل آئی۔ میرے کمرے کی روشنی جل رہی ہے، پاسکل نے دوسری منزل پر واقع فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے خالہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، اب میں کل کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہوں۔ تم اوپر فلیٹ میں کیوں نہیں چلتے؟ ایک پیالی کافی پی کر چلے جانا، پاسکل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور خالہ کو بھی مل لینا۔ جی نہیں، مجھ میں تمہاری خالہ کا سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے۔ یہاں سے نہ جو لندن سے تمہارے ساتھ آیا تھا وہ پھر غائب۔
سنان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہ بھائی۔ پاسکل بے تحاشا ہنس دی۔ تم تو واقعی بزدل ہو۔ ویسے میری خالہ بے حد اچھی ہیں اور دراصل مجھے اداس دے کر خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ آج پچھلے پہر تمہارے ساتھ قدر سختی سے پیش آئیں۔ سنان نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 1 بجنے کو تھا۔ نہیں، کسی اور روز صحیح۔ اس وقت تم مجھے اس بات پر جھڑکنا شروع کر دیں گے کہ میں نے ان کی پیاری بانجی کو 11 بجے کی بجائے 1 بجے کیوں پریشان کیے رکھا۔ موسیو، ٹیکسی ڈرائیور نے جو اب تک بڑے تحمل سے اپنی نشست پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، سنان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرا کام ہو گیا ہے تو مجھے کرائے کی رقم دے کر فارغ کریں۔ صرف 1 منٹ، سنان نے ڈرائیور کی طرف مڑ کر کہا اور پھر جلدی سے پاسکل سے کہنے لگا، رات کے اس پہر مجھے واپس ممارت پہنچنے کے لیے اور کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ تم مجھے کل کے بارے میں بتا دو۔ اگر تم کل مجھے پھر ملنا چاہتی ہو تو میں تو تمہیں اب بھی ملنا چاہتی ہوں، کل تو بہت دور ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اب کی مرتبہ ہارن بجا دیا۔ بھائی پاسکل پلیز، سنان نے لجاجت سے کہا، تم کل صبح میرے فلیٹ پر ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم باہر چلیں گے۔ کیوں؟ تو پھر کل صبح۔ سنان نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے بقیہ سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینکا اور چابی گھما کر ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی حرکت میں آئی تو پاسکل نے، جو کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی، شیشہ بجایا۔ سنان نے شیشہ سرکا کر نیچے کیا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ شب بخیر۔ شب بخیر پاسکل، سنان نے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹیکسی مکان کے پھاٹک سے باہر نکلی تو سنان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پاسکل دروازے کی سیڑھیوں پر ایک خوبصورت مجسمے کی مانند ساکن کھڑی تھی اور مدھم روشنی میں اس کا سرخ کوٹ چمک رہا تھا۔ واپسی پر سنان ٹیکسی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا اور پاسکل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ پیرس ایسا شہر ہے جہاں حقیقی جذبات سے عاری نقش کبھی بھی دیر پا نہیں ہو پاتا، اور اس لیے وہ پچھلے 2 روز میں ہی یہاں سے اکتا گیا تھا۔ جس شہر کو وہ کل صبح اسپانیہ جانے کے لیے چھوڑ رہا تھا، اسی شہر سے روانگی کا تصور اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ سنان، پاسکل اور پیرس لازم و ملزوم بن چکے تھے۔